Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद और यौम दिफाए पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। आज हम पाकिस्तान की शानदार बहरी तारीख को यादा कर रहे हैं आपके सामने और ज़िक्र कर रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन दवारका के जो हीरो हैं गाजी के मुजाहिद और फिर इसी तरह हंगोर, एक ऐसी आबदोज़ जिसने कि दुश्मन के बहरी जहाज़ को तबाह किया था, कुकरी जहाज़ को तबाह किया था। और ये दुनिया की जंगी तारीख का एक हैरान कुन वाक़या है जो आज तक डॉक्यूमेंटेड है। मेरा ख्याल है अभी तक इसका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा नहीं जा सका। वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री मेरे साथ मौजूद हैं जो कि वॉर वेटरन है, एंड कैप्टन तलहा मतीन मेरे साथ मौजूद हैं जो कि तमग़े इम्तियाज़ मिलिट्री के इनको एजाज़ात मिल चुके हैं। अच्छा सर, आप वापसी की दास्तान सुना रहे थे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हंगोर उस वक्त तो ये पहली दफ़ा दुनिया में हुआ था कि एक आबदोज़ ने एक जंगी जहाज़ को तबाह किया था। दोबारा दुनिया में दोबारा ये वाक़या दोहराया गया। एक कन्वेंशनल सबमरीन में नॉन न्यूक्लियर का दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला था। ठीक। दूसरा फॉकलैंड वॉर में हुआ था 81-82 में, सही। लेकिन वो HMS कॉन्करर ब्रिटिश न्यूक्लियर सबमरीन थी, ठीक है। जिसने अर्जेंटीना शिप बल्गरानो ठीक को है। डुबोया था। वो न्यूक्लियर सबमरीन थी। ठीक है। In any case, by any submarine action, first sinking since the Second World War ठीक है, was this ये one. थी। And I think as a Pakistani, I feel very proud of the nation. You are feeling so proud, माशाल्लाह इस उसमें। लेकिन जैसे अभी हम बात सुन रहे हैं सर की, तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो बहरिया है वो बड़ी अपडेटेड थी। फ्रांस से हमारे पास आबदोज़ें थी, हमारे पास पहली आबदोज़ थी गाजी, जो कि उस वक्त जैसे उन्होंने बताया कि एक इंडोनेशिया के पास आबदोज़ थी, एक पाकिस्तान के पास आबदोज़ थी। तो अब कैसे हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? पाक बहरिया जो है अब दुनिया में, दुनिया की बहरिया से अगर मुआवजा मुकाबला किया जाए तो हमारी क्या उसमें स्ट्रेंथ है? पाकिस्तान नेवी इस टाइम के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न नेवीज़ में से है। इस मौके पे मैं आपको एक और बात बताना ज़रूरी समझूंगा, वो ये कि आज के दिन पाकिस्तान नेवी 2 शिप्स को की इंडक्शन कर रहा है, जिसमें से एक PNS बाबर और दूसरा PNS हुनैन है। अच्छा। PNS बाबर मिल्जम क्लास इज़ बेसिकली फ्रॉम टर्की और ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में इसमें ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को एक नई शिप्स मिलेंगे बल्कि लोगों के लिए मौक़े भी फराहम होंगे और इंडस्ट्री को भी उससे फ़ायदा होगा। सब्सिक्वेंटली जो दूसरा शिप है PNS हुनैन यरमूक क्लास, ये रोमानिया में तैयार हो रहा है। इसके 2 क्लास के शिप्स ऑलरेडी भी पाकिस्तान नेवी के अंदर शमूलियत हासिल कर चुके हैं। ये दोनों स्टेट ऑफ आर्ट शिप्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी ने मॉडर्न सबमरीन्स के भी, जिस तरह आपको पता है चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी जल्दी ही वो भी आ जाएंगी, पाकिस्तान नेवी फ्लीट में शामिल हो जाएंगी जी। और नए एयरक्राफ्ट्स भी पाकिस्तान एविएशन के अंदर शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनेंगे। तो पाकिस्तान नेवी इसके साथ साथ बहुत ही मॉडर्न नेवीज़ है, स्पेशली नॉट इन द रीजन बट इन द वर्ल्ड एज वेल। लेकिन जैसे अभी सर भी जिक्र कर रहे थे, हमने भी पढ़ा है कि 65 की जंग में 5 गुना हमसे ज़्यादा बहरी ताकत थी इंडिया की, और चूँकि हमारा मुकाबला और जंगें जो हैं यूजुअली उन्हीं के साथ ज़्यादा होती हैं। तो अब क्या कंपैरिजन है? अब हम कंपेयर करें तो अब क्या स्ट्रेंथ का रेशो है? देखिए, अभी दुनिया की डाइवर्सिटी हैज़ टोटली चेंज्ड। It is not the numbers or the quantity, but it is the tactics. अभी आपको रशिया यूक्रेन वॉर देख के अंदाज़ा हो चुका है। It has been 1 year और रशिया कहाँ पे और यूक्रेन कहाँ पे। So जो मशहूर मुहावरा है, it is not the gun but it's the man behind the gun. So जिस तरह सर ने कहा, man bravery, the risk always is with the brave and it always favors the brave. So it is the braveness and the faith which Pakistan Navy has and Pakistani as general. So ये tactics हैं जो basically बहुत important हैं और important अहमियत का हामिल हैं, जो कि इसके अंदर एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपने पुलवामा में भी देखा कि पाकिस्तान फोर्सेस का क्या अहम किरदार था। तो ये इस बात से इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कि क्वांटिटी और क्वालिटी से डिफरेंस पड़ेगा, बट इट इज़ दी टैक्टिक्स व्हिच प्लेज एन इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, आपने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की तरफ भी देख लें तो वहाँ पर भी हमें यही। एंड सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान नेवी ने जो इंडिया की आबदोज़ उसके बाद
پاکستانی جو سرحدوں کے اندر پکڑی جی. تو وہ بھی اسی طرح جس طرح مشہور آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کے اندر آپ دو ڈھونڈنا ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے سوئی ایک سوئمنگ پول میں دیکھنا تو وہ دیٹ از دی اینڈ. تو پاکستان نیوی نے بھی وہ کام کر دکھایا. تو اس کے علاوہ بس میں یہی کہوں گا اٹ از دی مین بیہائنڈ دا گن. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ جو جیسے آپ نے اتنا سنہری تاریخ آپ نے ہمیں بیان کی ہے, دوار کا تھوڑا سا پیچھے دوبارہ آپ کو واپس لے کے جاؤں گی. آپریشن دوار کا کہ 5 گنا زیادہ ہم سے بحری طاقت ہے ان کے پاس, لیکن آپ لوگوں کو کوئی خوف کا احساس تھا کہ ہم ایک ایسے دشمن کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں یا ہم انہیں جگانے جا رہے ہیں جن کی اسٹرینتھ ہم سے بہت زیادہ ہے, یا کیا اس وقت مرال اور فیل تھا جب آپ لوگ پانیوں میں تھے, گھروں سے دور تھے, تو وہ جذبہ کیا تھا؟ اب گھروں سے دور تو میں اکیلا نہیں تھا, آج کل کے سب مینرز بھی گھروں کے دور ہوتے ہیں, دوسرے بھی جو ڈپلائے ہوتے ہیں گھروں سے دور ہوتے ہیں, فیملیز ہیں. اور میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ نیول فیملیز میں ہماری جو وائفس ہوتی ہیں دے اینڈ آئی مسٹ پے ہومج دے ہیو اے اسپیشل رول. میرا پہلا بچہ اسی وقت پیدا ہوا تھا, میں تو سمندر میں تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, میں تو پانی کے نیچے تھا. ایک ایمرجنسی میں آپ آئے کراچی میں تو پتہ لگا کہ آئی ایم بلیسڈ ود اے فرسٹ چائلڈ. اس کے میری وائف نے اس طرح سب مین کی وائف they bring up their children, they look after their children when they can't communicate with their husbands. 30 days, 35 days. یہ ایک نیول لائف کا پہلو ہے جو لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے. میں جب بھی کہوں میں سبمرین سروس میں ہوں تو 8 out of 10 مجھے پوچھتے ہیں سر مچھلی تو بڑی نظر آتی ہوگی. میں کہتا ہوں خدا کے نام بھائی یہ مچھلی نہیں ہے, ایک کانسیپٹ ہے. جی. اب انہوں نے جو کہا ہمارے زمانے میں probably it was man behind the gun. But I keep myself updated. The correct would be no, it is man behind the computer. Because Now. ہاں ابھی کیونکہ اتنا یہ دماغ والی چیز ہے. ٹھیک ہے ابھی اس man behind the computer because everything is electronic, digital. That's what the information I got in 71, intelligent information, and I saved. اب جاتے ہوئے کہ 3 دن تک ہم پہ ڈیپتھ چارج پڑ رہے تھے تو what do I do? So اور یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے چونکہ ڈیپتھ چارجز, تو مجھے اس کو اگر ڈیپتھ چارج ایک بم ہوتا ہے. جی. اگر میں 100 میٹر کی ڈیپتھ پہ ہوں تو وہ ایک پیٹرن 3 اوپر 3 نیچے 3 ڈیپتھ چارج یا بم انڈر واٹر بم کو وہ تقریباً اگر میں 100 میٹر پہ ہوں تو 90 میٹر یا 80 میٹر پہ ایکسپلوڈ کریں گے, اور باقی 3 کو میرے نیچے 110 120 میٹر پہ ایکسپلوڈ کریں گے. آپ ان دونوں کے درمیان تو یو گیٹ سینڈوچ. بالکل یو آر اے گڈ صاحب مین, یو گیٹ سینڈوچڈ. بالکل. بٹ لکی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کچھ ہمارے آفیسرز امام تو دے ڈنٹ کم مور دین اباؤٹ 800 یارڈ بٹ اٹ شیکس یو. لیٹ می ٹیل یو اٹ شیکس یو. کسی نے میرے سے پوچھا کیا ہوتا ہے, میں نے کہا وہ جب ٹھک ٹھک کر کے 1500 1000 800 آ جاتا ہے تو پھر یو آلسو گیٹ اے لٹل ویکیوم کہ یار اب جا رہے ہیں کوئی بات نہیں کیا کریں. تو آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری سو آئی تھاٹ دیٹ انہوں نے میری موومنٹ پریڈکٹ کر لی ہے. تو لائک فشنگ بوٹ وی فول دیم آئی سیڈ لیٹس ڈو سم تھنگ وچ دے ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو شیک دیم آف. وہ ہوتا پاگل پنا ہی ہے یہ ہے. تو پہلے میں نہیں بتاتا تھا, اب میں بتاتا ہوں. 50 سال پہلے تو میں بامبے واپس چلا گیا. آپ بجائے کراچی آنے کے آپ نے واپس؟ اچھا. تو بلکہ میں نے سنا جب بامبے واپس چلا میرے ایک کرو نے کہا اردو میں کہ پاگل کپتان ہے, خود بھی مرے گا ہمیں مروائے گا. ٹھیک ہے, بہت ڈسپلن ہوتا ہے. دے کوڈ ناٹ پریڈکٹ, دے کوڈنٹ امیجن کہ آئی ول ڈو سچ اے تھنگ. تو لک فیورز دی بریو ہو ٹیک رسک. آئی وینٹ بامبے تو دے اسٹل تھاٹ آئی ول گو ٹو کراچی. تو ود ان اباؤٹ 10-20 آورس ان کی پوزیشن اور واٹ دے تھنک میری پوزیشن میں تقریباً کافی فاصلہ ہو گیا. ٹھیک. پھر میں چکر لگا کے عمان کی طرف سے ہو کے اس سائڈ سے کراچی واپس پہنچ گیا. تو یہ انپریڈکٹیبلٹی ہوتی. ٹھیک. سرپرائز the element of surprise, sorry, the element of surprise, وہی جو operation swift retard, we will surprise you. یہ بڑا ایک ہسٹری میں ہے کہ predict the movement of the enemy and don't allow him to read your mind. Even today it holds good. So they didn't read and then take calculated risk. اب میرے سے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کہا فرسٹ وار شمپنگ. میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ٹیکٹیکل لیول میں تو ہم نے جہاز ڈبو دیا, سب کچھ ہے.
لیکن جو اسٹریٹجک لیول میں میری کنٹریبیوشن ہے نا وہ انڈین کتابوں میں بھی آیا. انڈیا نے 2 اٹیک کراچی ہاربر میں کر دیے تھے. ہمارے جو کیواڑی کے آئل ٹینکس دے ور آن فائر. 3rd انہوں نے ہمارے ڈاک چاور آگے کرنا تھا. تو جب ان کا یہ جہاز سنک ہوا تو انہوں نے خود کنسیڈ کیا, دے کالڈ آف, کینسل کر دیا 3rd اٹیک. اچھا, تو اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی کنٹریبیوشن اسٹریٹجک لیول میں کی تھی تو میری ہمبل کنٹریبیوشن یہ ہے کہ بیکاز آف مائی اٹیک وہ 3rd اٹیک کراچی میں انہوں نے اس کو پوسٹ پون. obviously وہ offense سے defense پہ انہیں آنا پڑا انہوں نے ہوگا. اپنے پک اپ میں جہاز ڈوبنا بڑی ایک ٹریجڈی ہوتی ہے. ادھر رہا پھر ادھر آیا, پھر اگلے دن آیا پک اپ کیا, تو اسی دوران میں واپس آ گئی. صحیح, بالکل ٹھیک. صحیح. آپ نے اپنے اس پورے واقعے کے دوران کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اسی کنٹینیوشن میں جو 1965 میں آپریشن دواکا وہ ہوا تھا, اس کا بھی مین مقصد یہی تھا کہ نارتھ میں جو ان کی کنسنٹریشن تھی اور پنجاب کے اندر اس کو ڈیلیوٹ کرنا, اور سبسیکوئنٹلی جو انہوں نے اٹیک پلان کرنا تھا کراچی کے اوپر اس کو بھی پریمپٹ کرنا اور اس کو روکنا. تو جو آپریشن دوارکا کیا, اور وہ جو ان کا ہفڈف آپریشن سینٹر تھا جو فریکوینسی ڈائریکشن بیسیکلی جو ڈائیورٹ کرتا تھا ان کے بامبرز کو, تو وہ تباہ کرنے میں ایک اہم کردار تھا پاکستان نیوی کا اس ٹائم کے اوپر. بالکل 4 منٹ کے اندر وہ آپریشن کیا گیا. مور دین 350 جو ہے وہ راؤنڈز کے اوپر گرائے گئے 7 شپس کے اندر. اٹ واز سو پری پلانڈ کہ 12 بج کے ایکوریٹلی رات 12:24 سے رات 12:28 کے اندر 4 منٹ کے اندر 50 راؤنڈ 7 شپس نے فائر کی, 350 راؤنڈ, اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اور سبسیکوئنٹلی اس کا امپیکٹ کیا آیا کہ کراچی کے اوپر اٹیک نہیں آیا. تو یہ نیوی کا ایک بہت اہم اور اسٹریٹجک فیصلہ تھا جو کہ اس کے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس تھے. بالکل صحیح. کچھ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا 2013 میں, جو کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے غازی اور ہمارے شہید دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور آپ دونوں جو ہیں یہ آپ تو غازی ہیں سر ماشاءاللہ, دونوں جنگوں کے غازی ہیں, لیکن آپ نے بھی ایک حادثہ جو ہے اس کو فیس کیا. یہ کیا تھا 2013 میں؟ 2013 میں انسٹرکٹر پائلٹ تھا اس ٹائم کے اوپر آرمی ایویشن کے اندر. نیوی کے پائلٹس وہاں پہ بھی ایز این انسٹرکٹر پائلٹس پہلے ٹریننگ کرتے ہیں, دین سبسیکوئنٹلی وہاں پہ ٹریننگ کرواتے ہیں. وہاں پہ پائلٹس کی بہت سیویئر ریکوائرمنٹ تھی آرمی پائلٹس کو ضرب عضب کے لیے, تو وہاں پہ کافی زیادہ فلائنگ چل رہی تھی. تو 13 مئی کا واقعہ تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. تو میرا 4تھا مشن تھا, تو میرا کنفائنڈ ایریا لینڈنگز آپریشن فلائنگ کروا رہے تھے ان کو, ٹھیک ہے, جنگلوں کے درمیان میں. تو اس میں میرا انجن فیلئر ہو گیا تھا ہیلی کاپٹر کا. اچھا. سو اس میں پھر ایمرجنسی لینڈنگ کر کے وہاں پہ اسی کنفائنڈ ایریا جو چھوٹا سا ایریا تھا اسی کے اندر لینڈ کیا تھا. سبسیکوئنٹلی الحمدللہ اس میں بچت ہو گئی تھی میری بھی اور میرے کو پائلٹ کی بھی تھی. بات یہ کہ مجھے کچھ چوٹیں آئی تھیں, بیک بون میری فریکچر ہو گئی تھی 3 جگہوں سے, اور سبسیکوئنٹلی مختلف پرابلمز آئے تھے. تو دین آئی بین ہاسپٹلائز فار اباؤٹ مور دین این ایئر. سو آئی ہیڈ 17 hours آف آپریشن ان دا بیک بون ود دی امپلانٹس, پیڈیکل اسکرو فکسیشن کہتے ہیں. دین سبسیکوئنٹلی 5 آپریشنز اس کے بعد میرے ہوئے, اور بٹ اللہ نے کرم کیا. وہی بات جو ٹریننگ نیوی نے ہمیں دی, نیور تھاٹ, بیکاز 17 سال کی عمر میں نیوی جوائن کی. جو نیوی کا موٹو ہے فیتھ, کریکٹر, کریج اینڈ کمٹمنٹ, وہ اتنا امبیڈڈ ہو جاتا ہے ہماری ٹریننگ کے اندر کہ آئی نیور تھاٹ کہ آفٹر 15 or 16 years آف سروس دیٹ ہیز بین انڈلج ان ٹو مائی لائف اینڈ مائی بلڈ. سو وہ الحمدللہ دوبارہ 5 سال کے بعد میں نے ڈیسیجن لیا, جس طرح سر نے کہا لائف فیورز دا بریو ہو ٹیک رسک. سو آئی ہیو ٹیکن اے رسک. میں نے اپنے امپلانٹس نکلوائے دوبارہ, امپلانٹس نکلوائے بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو کم بیک ان دا فلائنگ. تو فلائنگ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ امپلانٹس ملٹری فلائنگ کے اندر, تو اگر آپ نے آنا ہے اینڈ یو وانٹ ٹو فلائی, اینڈ آئی ہیڈ دیٹ کمٹمنٹ اینڈ دی کریج اینڈ دی فیتھ مائی المائٹی اللہ کہ میں دوبارہ فٹ ہو جاؤں گا. اینڈ آئی واز امنگ مے بی 1 or 2 odd in all 3 armed forces جس نے میجر بیک بون انجری کے بعد دوبارہ سروائیو کیا. دوبارہ سروائیو کرنے کے بعد دوبارہ میں اپنی فلائنگ کے اندر واپس آیا. دین آئی کمانڈیڈ اے اسکواڈرن, اور الحمدللہ آپ کے سامنے یہاں پر موجود. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ از دس فیتھ ہیلنگ, یہ جذبہ ہے جس کی یہ انرجی ہے؟ دیکھیں, دس از فیتھ ایز بینگ اے مسلم, ایز بینگ جو آرمڈ فورسز کے اندر اور اسپیسیفلی پاکستان نیوی کے اندر جو ہمارے اندر کوٹ کے اندر بھر دی جاتا ہے, اس کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے. اس میں ایک اور اہم کردار ہے کمٹمنٹ کا جو ہماری فوج نے ہمارے اندر بھر دیا, اس کے اندر کریج کا جو سبسیکوئنٹلی ٹریننگ نے ہمیں دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارا فیٹ, کمٹمنٹ, کریج اینڈ جو ٹریننگ سبسیکوئنٹلی ود ہائیلی موٹیویشن, جس طرح پاکستان نیوی کا ہمارا ایک ویژن ہے, اٹس اے کامبیٹ ریڈی ملٹی ڈائمینشنل فورس
with the highly motivated personnel and with professional competent trained manpower. So یہ basically slowly gradually ہمارے اندر inculcate کر دیا جاتا ہے. جی تو اور یہی سبسیکوینٹلی ہمیں اس پوزیشن پہ لاتا ہے جو سر کا کہا 30 سال پہلے بھی تھا, جس نے سبسیکوینٹلی ایک میجر آپریشن کیا, ان کے 2 جہاز ڈبوئے. تو یہ سلو اینڈ گریجول پروسیس ہے جو کہ ایک نیچے سے اوپر لے کر ہم لوگوں کو آتا ہے. بالکل صحیح. اچھا جیسے آپ نے بتایا ہے سر کہ 65 میں آپریشن دوارکا میں بھی آپ شامل تھے, لیکن آپ کمانڈ نہیں کر رہے تھے, آپ ظاہر ہے سیکنڈ تھے اس میں, سب مرین میں تھے. پھر غازی جو ہماری ایک بڑی مشہور سب مرین جو کہ جس کے بارے میں تھا کہ غازی جو ہے وہ کھو گئی ہے, آپ تو بہت سارے آپ کی بہت ساری یادیں ہوں گی اس کے ساتھ. تو آپ کو یہ واقعہ کہ اپنے ساتھیوں کا چلا جانا, اپنے دوستوں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہے, وہ سب چیزیں, یہ جو ایک احساس ہے, میں چاہوں گی کہ ہم اس کے بارے میں جانیں جس سے آپ لوگ گزرتے ہیں. سعدیہ ایکچولی یہ جو سوال آپ نے پوچھا نا, اس کا جواب نارملی آنسوؤں کو بغیر آدمی نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں غازی کا سیکنڈ کمانڈنگ آفیسر تھا اور غازی کو میں چھوڑ کے آیا. تو غازی کا جو کرو 64 والا تھا وہ 70% وہی تھا. اچھا, جو آپ کے ساتھی تھے. ہاں, میں تو شفٹ کر گیا. تو پھر مجھے افسوس کیسے نہیں ہوگا, 70% وہ لوگ تھے جو امریکہ میں میرے ساتھ کمیشن ہو رہے تھے. جب غازی ڈوب گئی تو یہ ایک میری زندگی کا میں خیال سب سے زیادہ سیڈ افسوسناک دن ہوگا جب آپ اپنے دوستوں کی ویڈیوز کو جا کے بتاتے ہیں کہ تمہارا میاں چلا گیا. اب جو ایکسیڈنٹ سی میں ہوتے ہیں اور آپ دوست میں ہوتے ہیں نا, کوئی باڈیز نہیں ہوتی. تو آئی تھنک یو شوڈ سے کوئی the closure most نہیں ہوتا saddest گھر day والوں کے ہوتا ہے when I had to go with Admiral Niazi and tell the widows of those officers, late Zafar شہید, and وہ میرا ایکسو تھا غازی میں, سوری اس میں ہانگور میں, اینڈ پرویز حمید میرا نیویگیٹر تھا. تو یہ دونوں ادھر چلے گئے کیونکہ شفٹنگ کرو میں اور بھی لوگ چلے گئے, بہت میرے جانے والے تھے چلے گئے. تو بہت سیڈ, بٹ ایکچولی ویڈیو کا ریئیکشن ہوتا ہے پر آپ اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں, ہمت چاہیے آپ کی. تو سبمرین میں ایک کامریڈ شپ ہے تو وی ہینڈل. Having said that, I would also like to pay compliments to my crew of Hangor, جنہوں نے میرے مشکل وقت میں ساتھ دیا, وفاداری دکھائی اور میرے میں کانفیڈنس شو کیا جب بلیک شارک پھاڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت تو ہوتا ہے, سب کو جینے کا شوق ہے, اور میں اخلاقی میری ذمہ داری ہے کہ جو میرے آفسر تھے, ایڈمرل ایو خان میرے سیکنڈ کمانڈ تھے, ایڈمرل بخاری تھے, پھر میں رینک کے بغیر قادری صاحب میرے ایل او تھے, بادشاہ صاحب تھے میرے, وسیم صاحب ویری امپورٹنٹ میرے ٹورپیڈو آفسر تھے. وسیم صاحب ابھی تک تھا, یاد ہے, ہاں ملتے رہتے ہیں. اس طرح میرا جو دوسرا کرو تھا اس میں چیف شفیق تھا, حالانکہ وہ انجن روم والا تھا. جب ٹورپیڈو پھٹا تو اس نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی اور مجھے آفسروں میں آ گیا اور مجھے کہا تھا کنگریچولیشن کیپٹن صاحب. تو میں وہ زبان ابھی نہیں استعمال کر سکتا نیوی کی جو میں نے کی, اور اس کو کہا دفعہ ہو جاؤ, اپنی ڈیوٹی پہ جاؤ, تھینک یو ویری مچ. یہ ایسے ہوتا رہتا ہے. کمانڈر عزیز تھے جو ابھی بھی ہیں, تھوڑا ان کو صحت کی پرابلم ہے. تو یہ نذیر صاحب ایک تھے, میں ملتا رہتا ہوں. ہم 9 دسمبر کو جاتے ہیں, تقریباً 60-70% چلے گئے ہیں, جو ہم ابھی رہ گئے ہیں تو وہ پھر ملتے رہتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ کئیوں کے نام نہیں لے سکتا, میموری بھی چلی لیکن جاتی ہے. ہم سب کو آج ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. آپ کو یہاں بلانے کا اور اس سارے پروگرام کا اور اس دن کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم ان تمام گمنام ہیروز کو یاد رکھیں جن میں سے کئی کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا, یا جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جو ایک بہت ٹرومیٹک ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں. آپ نے تو ریکور کر لیا, بہت سارے غازی ایسی ہیں جن کے آزاد جسم کے جو ہیں وہ ان کی قربانی دیتے ہیں. اس کے ساتھ میرا ایک چیف آرج جمیل تھا, مجھے آج تک یاد ہے, وہ ڈیتھ ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا آفس روم میں. ہی واز اے گریٹ چیف. وہ لوگوں کو ہنسا بسا کے مورال جو سی ڈپریس کنڈیشن میں مورال ٹھیک رکھنا پڑتا ہے, مورال رکھتا تھا, بالکل ٹھیک تھا. ہم مذاق کرتے تھے, تھوڑا موٹا تھا کہ پیرس کو اوپر ٹیبل کے قریب ایک دفعہ چلا جاتا, نکل نہیں سکتا تھا. خیر ایسے ہوتا ہے. تو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب مرین میں یا جہاز میں ہر جگہ یہ ہے کہ اگر اوپر آپ شیر بٹھا دیں, نیچے بکریاں ہوں تو گزارا نہیں ہوتا. نیچے شیر ہو اوپر بکری ہو تو نہیں. آپ کو نیچے بھی شیر چاہیے, اوپر بھی شیر چاہیے. اس وقت سے وہ کہتے ہیں جنگل میں ایک ہی شیر رہ سکتا ہے ایک وقت میں. ٹیم بنتی ہے.
تو لیکن آپ دوست میں زیادہ شیر رہ لیتے ہیں. ہاں میرا ہم اکٹھے رہتے ہیں مورال ہوتا ہے. تو میں نے اچھی ٹیم ہے. ٹھیک. اس کا سہرا میرے ڈویژنل آفیسرس کو ڈپارٹمنٹل آفیسر کو میرے ایکسو کو جاتا ہے ٹھیک. کہ دے ہیڈ ویری گڈ ٹیم بیکاز انڈر اسٹریس پتہ لگتا ٹیم کا. ایک دو کیسز ہمارے ہوئے میں نام نہیں لینا چاہتا وہ ہینڈل کر دیا. بالکل صحیح. ہم کنٹینیو کر رہے ہیں سر لیکن ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہے. سو آپ سب کو یوم دفاع پاکستان بہت مبارک ہو اور آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان نیوی کی تاریخ جو ہے وہ دہرا رہے ہیں. بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں